अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी को 4 साल हो गए हैं। मनहूस अब तक औलाद की खुशी नहीं दे सकी। मेरी सास ने सुबह सुबह चिल्लाते हुए मुझको बद्दुआएं देनी शुरू कर दी। मैंने खामोशी से आंसू बहाकर अपने शौहर की तरफ देखा। वो चुपचाप सर झुकाकर बाहर निकल गया। मेरे सीने में नफरत की आग भड़क उठी थी। ठीक 4 माह बाद जब मैंने खुशखबरी सुनाई तो मेरा शौहर मुझको मारने भागा। उस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और अगले ही लम्हे मैं खामोशी से अपने कमरे में बैठी हुई थी। मेरे शौहर मेरे पहलू में ही नीम दराज थे। शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन हमारे घर औलादे नरीना की खुशखबरी नहीं आई थी। मेरे साथ जितनी भी शादियां हुई थीं, अल्लाह ताला ने उन सबको औलादों से नवाज दिया था। सिर्फ मेरी एक झोली ऐसी थी जो अब तक खाली थी। अभी चंद लम्हे गुजरे थे जब अचानक मुझे बाहर से मेरे नाम की पुकार सुनाई दी। मैं सर पे दुपट्टा ओढ़कर बाहर आई तो मेरी सास के पास एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। मेरी सास ने मुझे इशारे से करीब बुलाया। मैंने सर झुकाकर उन दोनों को सलाम किया तो मेरी सास मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली, ये है मेरी बहू, 4 साल हो गए हैं, अब तक कोख खाली है। तुम जरा चेक करके बताओ कब तक इसके घर औलाद की खुशखबरी आ सकती है। मैंने हैरान होकर अपनी सास की बात सुनी। अल्लाह ताला के सिवा भला किसको एहलाम हो सकता है कि किसके घर औलाद होगी या नहीं। मैं ये बात कहना तो चाहती थी, लेकिन इस बात से बखूबी वाकिफ थी कि मेरी सास कितनी बड़ी जल्लाद औरत है। अगर एक लफ्ज भी मैंने उनकी सोच के मुताबिक ना अदा किया तो वो मेरा क्या हशर करेंगी। मैं चुपचाप खड़ी हो गई, जबकि उस बूढ़ी अम्मा ने मेरे पेट पर हाथ रखा और अचानक ही मेरी तरफ देखते हुए बोली, अभी तक तुम दोनों मियाँ बीवी करीब नहीं आए। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने उनकी तरफ देखा और फौरन बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। जबकि वो मेरी सास को देखते हुए बोली, मैं अभी निहार मुंह नहीं हूँ, ठीक तरह से मुताला नहीं कर सकती, कल आऊंगी, तुम्हारी बहू को चेक कर लूंगी। फिलहाल तुम्हें ये बताओ कि तुम्हारी बेटी के घर औलाद हो गई। मैंने अपनी जान खुलासी पर शुक्र मनाया, जबकि मेरी सास मुझे किचन में जाने का इशारा करके उस बूढ़ी अम्मा से बातों में मसरूफ हो गई थी। मैंने किचन में आकर हैरान होकर उस बूढ़ी खातून को देखा था। भला इतना तजर्बा कैसे था उन्हें? ये बात मेरी समझ से बालातर थी। महज हाथ रखकर उसने कैसे पहचान लिया? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। चंद लम्हे बाद मेरी सास की आवाज मेरे कान के पर्दों से टकराई, बहू जल्दी चाय ले आओ। अम्मा जी, जा रही हूँ। मैंने जल्दी से चाय तैयार की और 2 कप बनाकर बाहर ले आई, जबकि वो बूढ़ी अम्मा मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोली, मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे भी जल्द औलाद से नवाजेगा। बस नमाज की पाबंद रहो, किसी बुराई में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल खामोश थी। 4 साल से मैं इस खामोशी से ही तो जिंदगी गुजार रही थी। अगर जिस दिन मैंने अपनी जुबान खोल दी, सब कुछ तबाह हो सकता था। चाय वगैरह पीकर मुझे दुआएं देकर वो औरत चली गई थी, जबकि मैं भी रोजमर्रा की तरह नाश्ता बनाने किचन में दाखिल हो गई। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर को अपनी ड्यूटी पर जाना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी तमाम काम निपटाने लगी। चंद लम्हे बाद मेरी सास की एक बार फिर मुझे आवाज सुनाई दी कि नाश्ता दे दो, क्या भूखा मारने का इरादा है। मैं जान चुकी थी कि मेरे शौहर बाहर आ गए हैं। ये बातें वो मेरे शौहर के सामने किया करती थी ताकि हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बदमजगी पैदा हो। मैंने चुपचाप नाश्ता ट्रे में सजाया और बाहर ले आई थी। उनके सामने नाश्ते की ट्रे रखते हुए मैं करीब ही बैठना चाहती थी जब अचानक मेरी सास मुझे देखते हुए बोली, 4 साल हो गए इस कलमोही ने हमें औलाद से नहीं नवाजा। पता नहीं कैसे मनहूस कदम हमारे घर में लेकर आई है। मेरे बच्चे की नौकरी में भी दिक्कत आ रही है और औलाद भी नहीं हो रही। अरे कब तक इसी तरह बिना पोता पोती के जिंदगी गुजारूंगी। ये एक भांज औरत है और इसके भांजपन ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। एक लम्हे के लिए दिल किया कि मैं अपनी सास को खूब सुनाऊं, इनको हर एक चीज खोल के बताऊं, लेकिन मैं चुप रही। जो लड़कियां अपना घर बसाना चाहती हैं वो अपनी जुबानों को ऐसे ही बंद कर लेती हैं। मगर आज मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। सुबह सुबह इस औरत का आना और अब मेरी सास का इस तरह से बोलना मुझे बहुत ही नागवार गुजरा था। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा तो वो फौरन ही मुझसे नजरें चुरा चुके थे। मैं कुछ कहती इससे पहले मेरे शौहर अपनी माँ को देखते हुए बोले थे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ अम्मा,
پلیز ناشتہ کرنے دو، صبح سے شام تک ڈیوٹی پر جانا ہے۔ مجھے نہیں پسند صبح صبح گھر میں اتنا کوہرام ہو۔ میرے جانے کے بعد جو کرنا ہو کر لینا۔ یہ کہتے ہی وہ دوبارہ ناشتے پر جھک گئے، لیکن میری ساس کی زبان بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے بولی تھی، ہاں ہاں، میرا کہنا تو تم سب کو چبھتا ہے۔ جب دنیا اور سماج تمہارے منہ پر باتیں کریں گی تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ جہاں بھی بیٹھو سب یہی پوچھتے ہیں، تمہاری بہو کے کچھ ہے یا نہیں، یہ ابھی تک کوکھ سونی ہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنے پوتا پوتی کو کھلاؤں، ان کے ساتھ بازار جاؤں، انہیں پیار کروں، انہیں اپنی گود تک رسائی دوں، لیکن ایسی خوشی مجھے کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ میں نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک نگاہ میرے وجود پر ڈالی اور ناشتے کی ٹرے آگے کیے چپ چاپ گھر سے باہر چلے گئے۔ میرا دل کیا کہ میں دھاڑے مار مار کر روں۔ کتنی تکلیف میں خاموشی سے سہ رہی تھی، لیکن کسی کو بھی میری تکلیف نظر نہیں آتی تھی۔ صرف اور صرف اولاد اور اولاد کا نعرہ لگایا جا رہا تھا۔ میں نے چپ چاپ ٹرے اٹھائی، کچن میں آ گئی۔ ناشتہ کرنے کو تو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ چپ چاپ برتن وغیرہ دھو کر میں نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور آنے والے وقت کا سوچنے لگی کہ اگر کل وہ بوڑھی مائی آئی اور اس نے نہار منہ مجھے چیک کیا تو تمام سچ سامنے آ جائے گا۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دم خشک ہونے لگا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ اپنے شوہر کو فون کر کے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کروں، لیکن پھر میں نے سر جھٹک دیا۔ ان کی تو ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات ہوتی تھی، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں، حالانکہ سارا قصور ان کا تھا، مگر مانتا بھلا آج تک کون ہے؟ میں نے چپ چاپ چھری اٹھائی۔ تکلیف حد سے زیادہ تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے خود کو نقصان پہنچانا ہی تھا تاکہ وہ عورت مجھے چیک نہ کر سکے۔ میں نے چپ چاپ ہاتھ پر کافی سارے کٹ لگائے، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ کافی زخمی ہو گیا۔ مجھے امید تھی کہ وہ عورت اب مجھے چیک نہیں کرے گی۔ میں نے کمرے میں آ کر اپنے ہاتھ پر پٹی باندھ لی تھی۔ کمرے کی صفائی وغیرہ کر کے چپ چاپ جائے نماز پر بیٹھ گئی اور نماز ادا کرنے کے بعد میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے اور تڑپ کر اپنے رب العالمین سے اپنی خوشیوں کی دعائیں مانگی۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں، لیکن ساری دنیا کے سامنے مجھے رسوا کیا جا رہا ہے۔ میرا شوہر میرا ہو کر بھی میرا نہیں۔ یا اللہ، تو کرم فرما، ہماری زندگیوں میں رحم فرما۔ کافی دیر تک میں دعائیں مانگتی رہی اور پھر جائے نماز لپیٹ کر بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ میری ساس کس طرح مجھے بد دعائیں دے رہی تھی اور میرے شوہر چپ چاپ ان کی باتیں سن رہے تھے۔ محض اپنی ذات کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ صبح صبح کوہرام نہ مچاؤ، مجھے سارا دن گزارنا ہے، میری پیٹھ پیچھے جو کرنا ہو کر لینا۔ اگر وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے تو لازمی میرے حق میں بولتے کہ اماں بس کر دو، وہ بھی انسان ہے۔ کب تک تمہاری باتیں برداشت کرے گی؟ جب اولاد ہونی ہوگی ہو جائے گی، اپنی زبان کو بند رکھو۔ لیکن یہ کہنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے اب نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ 4 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا۔ ان 4 سال کے درمیان نہ میں اپنے میکے گئی، نہ کہیں گھومنے پھرنے گئی تھی، بس کمرہ، کچن اور ساس کے تانے ہی میرے نصیب میں لکھ دیے گئے تھے۔ جب بھی میں اپنی ماں کے گھر جانے کی بات کرتی، میری ساس کا کوئی نہ کوئی پروگرام تیار ہی رکھا ہوتا کہ مجھے یہاں جانا ہے، میری پنڈلیوں میں درد ہے، گھر پورا پھیلا ہوا ہے۔ کیا میں انسان نہیں تھی؟ کیا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں بھی اپنے گھر والوں سے ملاقات کروں، ان کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، اپنے دل کا حال بیان کروں؟ مگر نہیں، ہر وقت گھر پہ رہو، یہ باتیں مجھے منظور تھیں، لیکن میں چاہتی تھی کہ بس مجھے سکون سے جینے دیا جائے، بے وجہ کے تانے، فضول کی باتیں نہ کی جائیں۔ لیکن صرف اور صرف یہ میں سوچ ہی سکتی تھی، ان تک اپنے دل کا حال پہنچا نہیں سکتی تھی۔ مجھے اب ٹینشن صرف اور صرف کل کی تھی، اور کل ہونے میں بھی کچھ ہی وقت باقی تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ رات کو وقت میرے شوہر آئے تو میں نے چپ چاپ ان کے آگے کھانا لگا دیا، جب اچانک میری ساس میرے ہاتھ پر پٹی لپٹی دیکھ کر بولی، یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟
میں ایک لمحے کے لیے سہمی تھی مگر مضبوط لہجے میں بولی تھی، سبزی کاٹتے ہوئے اچھا خاصا ہاتھ زخمی ہو گیا، اس لیے مرہم پٹی کی ہے۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ میں بھی جان بوجھ کر آخر میں کوئی نہ کوئی ایسا طنزیہ جملہ لازمی بولتی تھی جو ان کو آگ لگائے۔ میں بھی تو انسان تھی، ان کی ہر بات برداشت کرتی تھی، تو مجھ پر بھی لازم تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کروں جو انہیں بھی بری لگے۔ جب اچانک وہ بولی، تمہیں پتا نہیں کل صبح اماں جی آئیں گی تمہارا چیک اپ کرنے، تم نے خود کو نقصان پہنچایا ہے نا؟ یہ لڑکی چاہتی نہیں کہ ہمارے گھر اولاد نرینہ آئے، یہ ہے ہی بھانج، جبھی تو اپنا سچ چھپانے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ یہ لڑکی اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لے، اگر تو نے مجھے اس سال اولاد نہ دی تو میں تجھے طلاق دلوا دوں گی، پھر رہتی رہنا اپنی ماں کے گھر۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ میرے شوہر نے ایک نگاہ میرے وجود پہ ڈالی اور میں ان سے نظریں پھیر کر کمرے کے اندر چلی گئی تھی۔ ساری تکلیفوں کی وجہ تو وہ تھے، کاش اگر وہ بر وقت مجھے سچ بتا دیتے تو آج میں یہ ذلالت نہ سہ رہی ہوتی۔ رات کترا کترا کر کے پگھلتی چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ صبح 8 بجے ہمارے گھر دستک ہو چکی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ اماں جی آ گئی ہیں۔ میرا دل ہولے ہولے لرز رہا تھا جب اچانک میری ساس کی آواز میرے کان کے پردوں سے ٹکرائی۔ وہ مجھے بلا رہی تھیں۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اگر آج اماں جی نے مجھے چیک کر لیا تو سارا سچ کھل کر سامنے عیاں ہو جائے گا۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کا بازو ہلایا، انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ ان کی آنکھ فوراً کھلی، مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا ہوا ہے زرینہ؟ کون سی قیامت آ گئی ہے جو صبح ہی صبح تم مجھے اٹھا رہی ہو؟ ان کا سرد لہجہ دیکھ کر میں غصے سے بولی تھی، آپ کو ذرا بھی احساس ہے کہ باہر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ماں جی نے ایک عورت کو بلایا ہے جو میرا چیک اپ کر کے ساری حقیقت ان کے سامنے کھول کر رکھ دے گی، اور اگر ہمارا سچ سامنے آ گیا تب آپ کیا کریں گے؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے اور چند لمحے بعد بولے تھے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال جاؤ، اماں تمہیں بلا رہی ہیں۔ میری ماں کو دیر نہ کروایا کرو، میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس آدمی کا گلا گھونٹ دوں جس کی وجہ سے میری پوری زندگی برباد ہو گئی۔ ان کا تماشا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور میری جان یہاں سولی پہ اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دل اتنی تیزی سے زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ میں اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں باہر آئی تو برآمدے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ جب اچانک ماں جی کے کمرے سے آواز آئی، اندر آؤ، یہاں پر ہوں میں۔ میرا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ میں ابھی بھی اوپر والے کا نام لے رہی تھی کہ کسی بھی طرح معاملہ ٹل جائے، مجھے اندر نہیں جانا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جس وقت آپ جس مصیبت سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہی مصیبت آپ کے گلے کا توق بن جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی اماں جی اور میری ساس بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے اندر آتے ہی میری ساس کھڑی ہو گئی اور اس بوڑھی عورت کو دیکھتے ہوئے بولی، اس کا اچھے سے چیک اپ کرنا، اور ہو سکے بہن تو اسے سمجھا دینا کہ اولاد کتنی ضروری ہوتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اولاد پیدا کرنا چاہتی ہے، جبھی تو اس کی حرکتیں تبدیل ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ان کی باتیں سن کر میں نے ضبط سے آنکھیں میچیں اور میری ساس باہر چلی گئی۔ اماں جی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ارے لاڈو پری، یہاں آ کر بیٹھو۔ ان کا شفقت بھرا انداز دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے بے ساختہ اپنی ماں کی یاد ستائی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ پر جبر کر لیا تھا۔ میں ان کے قریب بیٹھی تو وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، تم بھی حقیقت سے واقف ہو اور میں بھی حقیقت سے واقف ہوں۔ کل ہی مجھے تمہارا سچ پتا چل گیا تھا، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں تمہاری ساس کی حرکتوں اور باتوں سے واقف ہوں۔ اب مجھے تم سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے، تم ایسا کیوں کرتی ہو، اور تم دونوں میاں بیوی کے درمیان اتنی دوریاں کیوں ہیں؟ میں ان کی بات سن کر اچانک رو پڑی۔ ایسا لگتا تھا جیسے بڑے صحرا میں کسی نے میرے سر پر سایہ کر دیا ہو۔ اچانک میں روتے روتے اپنا سر اماں جی کے قدموں میں رکھ چکی تھی۔ وہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی، نہ میری بیٹی، اس طرح ہمت نہیں ہارتے۔ 4 سال تم نے ایسے گزارے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کھڑی ہو اور مجھے بتاؤ اصل حقیقت کیا ہے۔
تم کیوں اتنا ظلم برداشت کر رہی ہو؟ اتنی ذلت، اتنی بدنامی، اتنی باتیں؟ میں جانتی ہوں ایک عورت کے لیے یہ درد کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے میں ایک دائی ہوں، لیکن اس کے باوجود خدا تعالیٰ نے مجھے پورے 6 سال بعد اولاد دی تھی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں بانجھ ہوں۔ کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے، مگر اللہ سے امید نہیں ہارنی چاہیے۔ تم مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ ان کی بات سن کر میں اپنا چہرہ چھپائے رو پڑی۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ ان کے سامنے تمام سچ کھول کر بیان کر دوں، لیکن ایک نہ ایک روز سچ سامنے آنا ہی تھا۔ اس لیے میں سر جھکائے دھیمی آواز میں الف سے لے کر یہ تک ساری کہانی بتاتی چلی گئی۔ میں نے ان سے سہاگرات کی رات سے لے کر اب تک کچھ نہیں چھپایا۔ میری باتیں سن کر انہوں نے بے ساختہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم ایسے کیسے اس آدمی کے ساتھ 4 سال سے زندگی گزار رہی ہو اور اپنی ساس کی ایسی باتیں کیوں برداشت کرتی ہو؟ ان کو کھل کے بتاؤ، ان کا بیٹا کیا کرتوت کرتے پھر رہا ہے؟ ان کی بات سن کر میں سر جھکا کر بولی، اگر میں نے ایسا کیا تو میرے شوہر مجھے دوسرے دن طلاق دے دیں گے، اور اماں جی میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ مجھ میں بالکل ہمت نہیں ہے کہ میں ان کی ذات کی توہین کروں۔ میں سر جھکا کر بولی تھی۔ میری بات سن کر اماں جی اچانک غصے سے گرج کر بولی، کون سی محبت بیٹا؟ ایسی محبت پر لعنت جس میں دوسرے ساتھی کو صرف اور صرف ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے اور دوسرا ٹھاٹھ سے زندگی گزارے، حالانکہ قصور بھی اس کا ہو۔ تم اتنی پڑھی لکھی ہو، اتنی پیاری سلجھی ہوئی لڑکی ہو، تم کیوں ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو جس نے 4 سال کی زندگی میں تمہیں ایک بار بھی سکھ نصیب نہیں ہونے دیا، اور اوپر سے اپنی ماں کو تمہارے سر پر الگ بٹھا دیا، جو تمہیں وقتاً فوقتاً بے مقصد تانے دیتی رہتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں؟ ان کی بات سن کر میں کچھ نہیں بولی تھی۔ بھلا میں کیا بولتی؟ میرے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ باتیں مجھے بھی معلوم تھیں۔ میں بھی روٹی کھاتی ہوں، پانی پیتی ہوں، عقل شعور میرے پاس بھی ہے، لیکن اب میری بس ہو گئی۔ 4 سال جو اب تک گزار دیے، باقی کی زندگی بھی گزر جائے گی۔ میں کوئی امیر کبیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، بس ایک عام مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی ایک عام لڑکی جس کے سر پر بھابھیوں کا سایہ تھا۔ ماں باپ تو بہت پہلے وفات پا گئے تھے۔ اگر میں روٹ کر گھر جا کر بیٹھ جاتی تب بھی صرف اور صرف بھابھیوں کے تانے ہوتے، اس لیے میں نے اپنے لب سی لیے تھے۔ میری تمام رودات سن کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور چند لمحے بعد مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اب تمام باتوں کا صرف ایک ہی حل ہے، جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کر لینی چاہیے۔ اچانک انہوں نے اپنی ہتھیلی میں سے گولیوں کا ایک پتا نکال کر میری طرف بڑھایا۔ مجھے دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے تمام منصوبہ بتاتی چلی گئیں اور میں حیران ہو کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کہنے کو ان کی عمر 60 یا 70 سال کے قریب تھی، لیکن جس طرح انہوں نے مجھے منصوبہ بتایا تھا، انہیں دیکھ کر ایسا گمان ہوتا تھا جیسے وہ کوئی 25-30 سال کی ذہین عورت ہوں جن کے پاس ہر پریشانی کا حل ہے۔ کافی دیر تک وہ مجھے سمجھاتی رہیں اور پھر اپنی جگہ سے کھڑی ہوتے ہوئے بولی، میں باہر جا کر تمہاری ساس کو یہی بتاؤں گی کہ کچھ مہینوں میں تم حاملہ ہو جاؤ گی۔ میں نے تمہارا علاج کر دیا ہے اور جیسا میں نے کہا ہے تم نے ویسا ہی کرنا ہے۔ تمہیں بالکل کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تمہیں لگے کہ تمہارے لیے اب خطرہ ہے تو میرے پاس آ جانا۔ میں تمہاری ساس اور شوہر دونوں کا دماغ ٹھیک کر دوں گی۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں لاوارث ہیں، مگر کچھ بیٹیوں کے سر پر بھی ہم جیسی مائیں ہوتی ہیں جو اگلے کا خون پی لیتی ہیں۔ ان کا یہ مان دینا مجھے بے حد اچھا لگا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور ان کے سینے سے لگ گئی، جبکہ وہ میری کمر تھپتھپا کر باہر چلی گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح اپنا منصوبہ عمل میں لاؤں۔ اگر کسی کو بھی اس بارے میں پتہ چل گیا تو میرے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی تھی۔ چند دن میں نے ایسے ہی گزار دیے اور پھر چپ چاپ وہ گولی کھانے میں ملانی شروع کر دی۔ دل بہت ڈرتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ چوری پکڑی گئی تو بہت بدنامی ہو جائے گی، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، یہ لوگ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن ایک امید بھی تھی، اللہ کا ساتھ ہے، وہ کبھی مجھے رسوا نہیں ہونے دے گا
وہ میرا خیال ضرور رکھے گا، کہیں بھی مشکل آئے گی تو وہ مجھے ضرور بچائیں گے۔ اور کہتے ہیں نا، جب آپ اللہ سے لو لگا لو تو دنیا کو چھوڑ دو، تو وہ اللہ آپ کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ اس کام کے ساتھ ساتھ میں نماز بھی پابندی سے پڑھ رہی تھی تاکہ میری ہر مشکل آسانی سے حل ہو جائے۔ آج معمول کا دن تھا، میری ساس بالکل خاموشی سے بیٹھی اپنی تسبیح گھمانے میں مصروف تھی۔ میں نے روز کی طرح کھانے میں وہ گولیاں ملا دی تھیں اور چپ چاپ آ کر برآمدے میں جھاڑو لگانے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر بھی آ گئے، ہاتھ وغیرہ دھو کر میں نے ان کے لیے کھانا لگایا تھا جب اچانک میرے شوہر اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، اماں، پتہ نہیں کیوں کچھ دنوں سے بہت نیند آ رہی ہے، طبیعت میں بہت زیادہ بوجھل پن محسوس ہو رہا ہے، کام بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہا، ایسا لگتا ہے جیسے ہڈی ہڈی درد کر رہی ہے۔ ان کی بات سن کر میری ساس بھی فوراً بولی تھی، ہاں بالکل تم ٹھیک بول رہے ہو، مجھے بھی بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے، نیند کا تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، صبح بھی سو رہی ہوں، دوپہر بھی سو رہی ہوں، پوری رات بھی نیند لے رہی ہوں، اس کے باوجود دن بھر بھی آنکھیں بند ہوتی رہتی ہیں۔ نہ جانے ایسی کون سی نیند کا غلبہ طاری ہو گیا ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں دھیما سا مسکرائی تھی، جبکہ اپنی شوہر کی صورت دیکھ کر میں نے اپنے ارادے اب مزید پکے کر لیے تھے کہ اب تمام صورتحال تیار ہو چکی ہے، اب صرف اور صرف عمل کرنا باقی ہے۔ وقت گزرا تھا اور میں اپنا منصوبہ پورا کرتی چلی گئی تھی۔ یہ حرکتیں کرنے میں مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ آدھی آدھی رات کو میں اٹھ کر رو پڑتی تھی کہ میں اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کیسے کیسے حربے آزما رہی ہوں، لیکن میں کیا کرتی، یہ سب کرنے پر بھی میری شوہر اور ساس نے مجھے مجبور کیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا، اس دوران 2 بار اماں جی آئیں، مجھ سے خیریت پوچھی تھی، معاملات کا جائزہ لیا تھا، جبکہ میں نے انہیں سب کچھ کھول کر بتا دیا تھا۔ میں کیوں ان سے چھپاتی؟ جب وہ عورت مجھ پر شفقت کا ہاتھ رکھ رہی تھی، مجھے اپنی بیٹی بول رہی تھی، تو بھلا میں کیوں ان سے بیر لگاتی؟ وقت گزرا تھا، پورے 4 مہینے بیت گئے تھے۔ صبح سے میری طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، طبیعت میں عجیب بوجھل پن تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنی کیفیت ساس کو بتائی تو وہ مجھے فوراً قریبی کلینک لے گئیں۔ ان کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی، کیونکہ جو نشانیاں میں انہیں بتا رہی تھی وہ ایک حاملہ عورت کی ہوتی ہیں۔ خدا کا شکر تھا، ٹیسٹ ہونے کے بعد جو رپورٹ آئی تھی وہ پازیٹیو تھی، میں ماں بننے والی تھی۔ میری ساس کلینک میں جھوم اٹھی تھی، انہوں نے اپنی جیب سے پوری کلینک میں مٹھائی بانٹی تھی۔ ان کی خوشی دیکھ کر میں بھی مسکرا اٹھی تھی۔ وہ مجھے لے کر گھر آ گئی تھی۔ اب تو میں ایک پاؤں پر ناچ رہی تھی۔ وہ جو چارپائی سے قدم نہیں اتارتی تھی، اب سارے کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے نپٹا رہی تھی۔ مجھے بے حد شرم آ رہی تھی۔ وہ عمر دراز عورت تھی، ہمارے درمیان کتنے اختلاف سہی، لیکن ایک بزرگ عورت سے گھر کے کام کروانا میری ماں نے میری تربیت میں شامل نہیں کیا تھا۔ وقت گزرا تھا، شام میں میرے شوہر آ گئے تھے۔ ارادہ میرا تھا کہ میں انہیں اس بات کی اطلاع دوں گی، طریقے سے سب بتاؤں گی، لیکن میری ساس اتنی زیادہ خوش تھی کہ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی میرے شوہر کو بتا دیا کہ تیری بیوی حاملہ ہے، تو باپ بننے والا ہے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے شوہر کے ہاتھ سے گھر کے راشن کا سارا تھیلا گر گیا جو وہ لیتے ہوئے آئے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے، پھر اچانک ان کی آنکھوں میں خون سوار ہو گیا تھا۔ ان کے مطابق تو ہم دونوں کبھی ایک دوسرے کے قریب ہی نہیں آئے تھے، 4 سال سے ہم ایک دوسرے سے دور دور زندگی گزار رہے تھے، ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی اجنبی کی طرح۔ وہ فوراً میری طرف مارنے کو لپکے تھے، لیکن اسی پل گھر کے دروازے سے پر دستک ہوئی تھی۔ میری ساس میرے شوہر کا ایسا رویہ دیکھ کر حیران تھی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے اماں جی کھڑی تھیں۔ انہوں نے اندر آتے ہی میرے شوہر کے منہ پر 2 زناٹے دار تھپڑ مارے تھے۔ میری ساس یہ تمام ماجرا دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اماں جی اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، شرم آنی چاہیے تم جیسے انسان کو، ایک عورت تمہیں بیچ راہ میں چھوڑ کر چلی گئی، دوسری جو تمہیں سمیٹ رہی ہے، تم اس کے ساتھ وفاداری نہیں نبھا رہے، اس کو ہی قصوروار ٹھہرا کر بیوی کے حقوق نہیں دے رہے، تو پھر بیویاں ایسا ہی کرتی ہیں۔ یہ بول کر وہ چپ ہو گئی تھیں، جبکہ میری ساس اور میرے شوہر دونوں کی آنکھوں میں اب حیرانگی تھی۔ میں نے سر جھکایا اور دھیرے دھیرے تمام حقیقت ان کے سامنے کھولتی چلی گئی۔ دراصل میرے شوہر شادی سے پہلے ایک لڑکی کو پسند کرتے تھے، لیکن ماں جی نے مجھے پسند کر لیا تھا۔ وہ لڑکی اچھے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی، اسی لیے میری ساس اس لڑکی کو ریجیکٹ کر گئی تھی۔
میرے شوہر اس سے محبت میں اب تک اٹکے ہوئے تھے۔ شادی کی پہلی رات انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں بناؤں گا، تم اور میں ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی اجنبیوں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ اگر تم اس بارے میں اپنی اماں کو کچھ بھی بتایا تو میں اسی دن تمہیں طلاق دے دوں گا، تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ یہی باتیں جب میں نے اماں جی کو بتائیں تو انہوں نے مجھے نیند کی گولی دی، اور نیند کی گولی کھانے میں ملا کر میں اپنی زندگی آسان بناتی چلی گئی، اپنے شوہر سے جائز حق لینے لگی۔ اور خدا کا کرم تھا کہ ٹھیک 3 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خوشخبری سنا دی۔ میری تمام باتیں سن کر میری ساس آگے بڑھی اور میرے شوہر کے منہ پر 2 تھپڑ رسید کیے کہ وہ لڑکی 4 سال سے میرا ہر ظلم، میرے ہر تانے کو چپ کر کے سہ رہی تھی۔ تمہیں غیرت نہ آئی؟ تم کتنے بڑے جلاد ہو! تمہیں اپنی ماں کی خوشیاں بھی نظر نہ آئیں کہ میں پوتا پوتی کے لیے کتنا ترس رہی ہوں؟ جبکہ میرے شوہر واقعی اب شرمندہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے سب کے درمیان مجھ سے معافی مانگی تھی، جبکہ میں نے بھی فراخ دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا تھا۔ مجھے بھی اولاد کی خواہش تھی، ایک اچھی زندگی گزارنے کی خواہش تھی، بھلا میں کیوں اعتراض کرتی؟ اماں جی کا میں نے بے حد شکریہ ادا کیا تھا، ان کی وجہ سے آج میں اس مقام پر پہنچی تھی کہ اب سکوندہ زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 9 ماہ بعد مجھے ایک چاند سے بیٹے سے نوازا تھا، اور پھر 2 سال بعد میرے گھر بیٹی کی بھی آمد ہوئی تھی۔ میرا گھر ہرا بھرا ہو گیا تھا اور میرے شوہر بھی سیدھی راہ پر آ گئے تھے۔ ماضی انسان کی زندگی میں ہمیشہ ماضی ہی رہتا ہے، لیکن حال کبھی نہیں بدلتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ زندگی میں جو ہو چکا ہے اس سے آگے بڑھ جائے، اور جو اب نعمت اس کے پاس موجود ہے اس سے لطف اٹھائے۔ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہو کر اس نعمت کو ہی چھین لیتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کبھی خدا کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ناظرین، ہماری آج